Good evening, everyone. I'm speaking Meher Anis from the platform of Cambridge Research Academy. Ladies and gentlemen, current Islamic culture and history से concerning सेकंड लेक्चर के अंदर आज मैं द डॉन ऑफ इस्लाम यानी कि द प्रोफेटिक एज जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। और इसके अंदर स्पेसिफिकली जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करता जाऊँ। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह कि आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर गिवन है बायोग्राफी ऑफ द होली प्रॉफिट, जिसका हमने एक क्रोनोलॉजिकल मेजर इवेंट्स को डिस्कस करना है, उनको डिस्कस करेंगे। और वो मेजर इवेंट्स कौन से हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं सेवरल सिग्निफिकेंट फेजेस के अंदर, यानी कि जो मक्का का पीरियड है उसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। फिर जो मक्का के बाद एक माइग्रेशन का पीरियड है, यानी कि मक्का से मदीना का सफ़र, ये सेकंड फेज़ है। और इसके बाद जो मदीना के पीरियड से लेकर वापस मक्का का एक जो सफ़र है, इसके दरमियान जितनी भी बैटल्स हैं, ट्रीटीज हैं, ये सारे चीज़ों को हम एक अलहदा फेज़ के अंदर जो है वो डिवाइड कर कर स्टडी कर सकते हैं सारी इस सीरत को। और उसके बाद जो एक फेयरवेल यानी कि खुतबा हिज्जतुल वदा है, इसके ऊपर जो है वो अ, इन चार बड़ी सेगमेंट के अंदर इस हिस्ट्री को डिवाइड कर कर हम अपनी सहूलत के लिए इनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रसूलुल्लाह की इब्तदाई ज़िंदगी, यानी कि अर्ली जो चाइल्डहुड और उससे पहले जो एक मामला थे उनको डिस्कस करेंगे। फिर स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन मक्का, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन मदीना, वो उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें फिर हिजरत मदीना देखी जाएगी, मुखाते मदीना है, मिसाक मदीना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है स्प्रेड इन इस्लाम इन मदीना, उसमें जो इब्तदाई गज़वात हैं जिस तरह के बदर, ओहद, अहज़ाब, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर इसी के अंदर जो है कुछ ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, जिस तरह सुलह हदीबिया है, ठीक है। और फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है, ठीक है। और फिर फेयरवेल है यानी कि हुज्जतुल वदा है, ठीक है। और उसके बाद जो हम एक इस्लामिक स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो है वो बैनुल अक़वामी दावत इनकलाब, जो एक फ़ॉरेन लेटर्स या फ़ॉरेन अफेयर्स हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर हजूर की सीरत को पढ़ेंगे इंसान कामल के बतौर और अल्लाह के रसूल के बतौर। और जो है हजूर की शख्सियत को मुसल्लम माशरा की बहसीत देखेंगे, और हेड ऑफ स्टेट, सिपा सलार, और जो है वो मोहसिन इंसानियत और रहमतुल आलमीन के जो है इन तनाजुर में आपकी सीरत को जो है वो डिस्कस करेंगे। जिस तरह के आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें मेंशन है, और इसमें कुछ चीज़ें मैंने इसको डिकोड करके और आसानी कर दी इसमें। तो सेकंड पॉइंट जिस तरह आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर डिस्कस है कि प्रॉफिट मोहम्मद एज ए मोटिवेटर, ठीक है, मेजर पॉइंट ऑफ हिज मिशन, ठीक है। तो एज ए जो है वो मोटिवेटर यानी कि एज ए टीचर, तो इस चीज़ को हम देखेंगे और इनके मिशंस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको डिस्कस करेंगे। और इस तरह फिर थर्ड पॉइंट आपकी आउटलाइन में है होली प्रॉफिट एज ए मिलिट्री लीडर या स्ट्रेटजिस्ट, तो इनको भी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है पॉलिटिकल लीडर या हेड ऑफ द स्टेट। तो ये कोर्स आउटलाइन को भी मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को और इसमें मज़ीद जो चीज़ें इन डिटेल हैं उनको भी देखेंगे। और इसी तरह आपके जो पास्ट पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी डायमेंशन में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है कि पहले हम मक्का का पीरियड को डिस्कस कर लेंगे, मक्का के पीरियड में ये सारी ये चीज़ें आपको वन वन लाइनर में ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इसको मज़ीद इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और अभी आपके साथ ये जब मैं डिस्कस करूँगा आपको मज़ीद इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो इसके बाद फिर माइग्रेशन टू मदीना, ठीक है, और बियॉन्ड, ठीक है, यानी कि पहले हजूर की विलादत से लेकर जो है मक्का के अंदर इस्लाम का आना, ठीक है, ये सारे मामलात। और उसके बाद मक्का से मदीना का जो एक सफ़र है, तो इस सफ़र के अंदर जो हिजरत है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना है, बैटल्स हैं, ठीक है, उसके बाद जितनी भी ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो एक वन लाइनर चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, इनको इन डिटेल ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर वापस जो मदीना से वापस एक मक्का का जो सफ़र है, कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का जो एक सफ़र है, मदीना से वापस मक्का का जो सफ़र है, इसको इस सेगमेंट को देखेंगे। और इस सेगमेंट को देखते हुए फिर डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी कि जो एक फेयरवेल सरमन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो
آپ کے بعد جو ہے کیلیفٹ آف ابو بکر، ان کو جس طرح سونپ دی جاتی ہے، اس کی چیز کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے، اور اسی طرح ہم پاسٹ پیپرز کو بھی مد نظر رکھیں گے. جس طرح پاسٹ پیپر میں یہ کوشچن پوچھا گیا ہے، ہولی پروفٹس ہجرت فرام مکہ ٹو مدینہ واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان دا ہسٹری آف اسلام ایکسپلین ان ڈیٹیل. تو کس طرح ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، تو اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں. تو ان ہیڈنگز کو اور مزید جو ہے اس کے ریفرنسز، ساری چیزیں یہ آپ کے ساتھ میں جو ہے وہ ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مزید آپ سے جو ایک اور ڈائمینشن میں پاس پیپر میں کوشچن پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہاؤ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم پرووڈ ہم اے گریٹ اسٹریٹجسٹ ڈیورنگ دا ٹریٹی آف حدیبیہ. تو ٹریٹی آف حدیبیہ کے دوران آپ کس طرح جو ہے گریٹ اسٹریٹجسٹ تھے، تو اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے ان چیز کو بھی ہم، جس طرح اس نے اپنی کورس آؤٹ لائن کے اندر بھی یہ چیز دی ہوئی ہے. پہلے ہم اس کو ذرا تھریٹیکل ساری جو ہے وہ ایونٹس کو ڈسکس کر لیں گے، پھر یہ اس کا جو ہے وہ انالیٹیکلی ان چیزوں کو دیکھیں گے، تاکہ ہم جب ایک تھریری ہمیں ساری چیزیں سمجھ ہوں گی، اور جو ہسٹری اگر ہمیں ساری چیزیں آئیڈیا ہوگا تو پھر اس کا انالیسس کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو پہلے ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں گے، اس کے بعد پھر ان کویشچنز کو جو پاس پیپرز میں آئے ہوئے ہیں، جو اٹیمپٹ کیے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیے جائیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ انالیسس کس طرح بلڈ کرنا ہے. اگر آپ سے اسی طرح کویشچن آ جاتا ہے، اس سے ملتا جلتا کویشچن اور آ جاتا ہے. جس طرح کہ ایک کویشچن اور آیا ہے، اس کی نزاکت آپ دیکھیں گے کس طرح پیس اینڈ سیکورٹی از دی ٹاپ موسٹ پریورٹی اینڈ پالیسی آف اسلامک اسٹیٹ. اس میں کہا گیا کہ پیس اور سیکورٹی جو ایک ٹاپ موسٹ پریورٹی ہے اور پالیسی تھی اسلامک اسٹیٹ کی. گیو ریزنس اینڈ کمپریہنسو کمنٹری آن دی بیٹلز فوٹ بائی دا ہولی پروفٹ. تو جو جنگیں لڑی گئی ہیں ان کے اوپر کمپریہنسو کمنٹری دیں، کہ جب کہ ریاست مدینہ کی جو ٹاپ موسٹ پیورٹی اور پالیسی جو تھی وہ پیس اور سیکورٹی تھی، تو پھر وائی یہ جنگیں کیوں؟ ٹھیک ہے. تو ان کا جو ہے آپ نے جو ہے کمنٹریز کے اوپر لکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک بڑا جو ہے وہ نزاکت کا کویشچنز ہے، اور اس کو جو ہے اسی نزاکت کے حساب سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا. تو اس میں یہ آپ کو میں ذرا اس کا ذرا انالیٹیکلی یہ سارا اسکیچ دیا ہوا ہے، تاکہ آپ کو ایک دفعہ جب ہم پوری ہسٹری پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی سیرت دیکھ لیں گے، جو ہمارے کورس آؤٹ لائن میں ڈسکس ہیں، اور جس طرح میں نے ابتدا میں ڈسکس کیا آپ کے ساتھ، جب ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد جب ہم اس کا ایک انالیٹیکلی آپریٹ کریں گے، اس کو آپریشن کریں گے، اس کو ایک انالیٹیکلی اس کو دیکھیں گے، تو چیزیں ہمارے لیے مزید آسان ہوں گی. اور اس کا ایک جو ہے وہ آپ کو میں نے ایک ایگزامپل کہہ لیں، یا اس کا جو ہے ایک پریکٹیکل جو ہے سولوشن بھی دیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں مزید انالیسز کرنے میں آپ کو ایک اسکیچ بھی آپ کے پاس جو ہے ریڈی میڈ چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوں، تاکہ آپ کو مزید اس میں آسانی جو ہے نا وہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں. تو اس میں جس طرح وہ بیٹل آف بدر، پھر اس کا کانٹیکس، ریزن اینڈ آؤٹ کم. ٹھیک ہے. اس کویشچن کو اس طرح ڈیل کیا جائے گا، یعنی کہ کویشچن ہے تو اس کو ڈیل کس طرح کرنا ہے، یہ بھی ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مزید پھر جو ایک اور ڈائمینشن سے کویشچن آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پاس پیپر کے اندر، جس طرح دا لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ واز دی فرسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس. ڈو یو ایگری؟ اف یس پروو اٹ. تو اس چیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پاس پیپرز کی ڈائمینشنز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اپنی کورس آؤٹ لائن کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور اسی طرح پھر ہم مزید جو ایونٹس جو ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے، کورس آؤٹ لائن میں نہیں دیے ہوئے لیکن پاس پیپرز میں وہ کسی نہ کسی طرح پوچھے جاتے ہیں، اب ان کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے، تاکہ ہمیں ایٹ دا اینڈ کویسچن کس ٹائپ کا بھی آ جائے، ہمارے پاس اتنا ڈیٹا بینک ہو تاکہ ہم اس کویسچن کو اچھے سے اٹیمپٹ کر سکیں، اور اٹیمپٹ کر کے ہم اپنے ریفرنسز اور جتنے بھی ادر ریسورسز ہیں ان کو اچھے سے یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنا کویسچن کو اچھی طرح سولو کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ گین کر سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ لیکچر جو اسپیسیفکلی جو ہیں سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، پی ایم ایس کے ہیں، پی سی ایس کے ہیں، یا جتنے بھی ادر اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے جس کا اسلامک ہسٹری یا کلچر سبجیکٹ نہیں ہے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگا، جو اسلامیات کو ایک جو کمپلسری سبجیکٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ لیکچر آپ کے لیے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ یوزفل، یہ لیکچر آپ کا جو ہے وہ پروو ہوگا. ٹھیک ہے. تو لیٹ اسٹارٹ. سب سے پہلے ہم جو ہے وہ حضور کی ابتدائی زندگی، یعنی کہ جو ارلی لائف جو ہے، ٹھیک ہے، دا ارلی لائف آف دا میسنجر آف اللہ، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کریں گے، پیس بی اپون ہم.
تو اس میں جو ہے وہ اس کو جو ہے مکہ کی ابتدائی زندگی یعنی کہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں بھی سب سے پہلے جس طرح یہ آپ کو کورس آف لائن میں دیا ہوا کہ یعنی کہ مکہ پیریڈ میں پروفٹ محمد برتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ایک سمپل لائن لکھی ہوئی ہے: دا پروفٹ محمد واز بورن ان مکہ ان 570 سی ای، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو ذرا بریک ڈاؤن کرتا ہوں آپ کے ساتھ، تو لیٹ سٹارٹ، جناب سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اگر بات کیجئے حضور کی جو ہے وہ خاندان نبوی کے اوپر، پروفیٹک فیملی کے اوپر، لکھ لیتے ہیں فیملی۔ تو حضور کا جو ٹرائب تھا، ٹھیک ہے، وہ نو ڈاؤٹ سبھی کو آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، وہ قریش تھا، ٹھیک ہے، سپیلنگ مسٹیک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کلین جو تھا آپ کا وہ تھا بنو ہاشم، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حضور کا جو پروفیٹک فیملی کے اوپر اگر ڈسکشن کی جائے تو حضور کا جو قبیلہ تھا، آپ جناب قبیلہ بنو قریش، سوری، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور خانوادہ بنو ہاشم سے جو ہے وہ آپ کا تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو جس وقت پوری دنیا ظلمت کے جو گٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اب انسانوں کو جو ہے وہ روشنی سے اور نور ہدایت سے منور کرنے کے لیے مکہ کی سرزمین کا جو ہے وہ انتخاب کیا، ٹھیک ہے۔ اور مکہ کو جو ہے وادی غیر کے نام سے جانا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مکہ کا جو ایک ٹیریٹری ہے یا مکہ شہر جو تھا، یہ اتنا پاپولر سٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو وادی غیر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب ادھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے، یعنی کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، ادھر خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں، تو اللہ اس شہر کو، ٹھیک ہے، رونق عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک جو ہے وہ لوگ دور سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مکہ میں حج ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس شہر میں جو ہے وہ طرح طرح سے پھر لوگ آتے ہیں، اور ایک اس شہر کو رونق ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شہر میں سب سے پہلے ایک قبیلہ جو ہے وہ بنو جرہم آیا، ٹھیک ہے، ایک قبیلہ بنو جرہم جو ہے وہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو ان قبیلے کے سردار کی جو بیٹی تھی، یعنی کہ قبیلہ بنو جرہم کے سردار کی بیٹی جس کا نام حضرت اسماعیل، سوری، اس قبیلے کے سردار کی بیٹی جو تھی، ان کی شادی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح 40 پشت نیچے اس نسل سے ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام تھا عدنان، ٹھیک ہے۔ تو جو حضرت یعنی کہ جو جناب عدنان تھے، ان کی نسبت سے جو ہے ان کی نسل کے لوگ بنو عدنان کہلائے۔ پھر اسی نسل میں 10 پشت نیچے ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام تھا فہر بن مالک، ٹھیک ہے۔ اب فہر بن مالک جو تھے ان کا لقب قریش تھا، ٹھیک ہے جی، ان کا لقب جو ہے وہ قریش تھا۔ اور جو فہر بن مالک جو تھے ان کی نسل جو تھی اسی نسبت کی وجہ سے قریش کہلائی۔ اور جناب فہر کی نسل سے ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام تھا کسئی بن کلاب۔ اب کسئی بن کلاب جو تھے، یہ مکہ کی ان کا جو ہے وہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ انہوں نے یہ جو قریش فیملی تھی جو کہ پورے عرب پیننسولا کے اندر جو ہے وہ بکھری ہوئی تھی، یعنی کہ کچھ لوگ کہیں تھے، کچھ لوگ کہیں تھے، کچھ لوگ کہیں تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کر لا کر مکہ میں جو ہے وہ سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اور اس طرح کسئی بن کلاب جو تھے انہوں نے مکہ میں جو قریش فیملی تھی ان کو اکٹھا کرتے ہوئے مکہ کے ریاست کو جو ہے وہ منظم کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کسئی بن کلاب تھے، ٹھیک ہے، ان کے جو ایک بیٹے تھے عبد مناف، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بیٹے جو عبد مناف تھے ان کے آگے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد شمس اور ایک کا نام تھا ہاشم۔ جو عبد شمس تھے، عبد شمس کی اولاد اس کے بیٹے امیہ کے نام سے بنو امیہ کہلائی، ٹھیک ہے۔ اور جو عبد مناف کے دوسرے بیٹے تھے ہاشم، ٹھیک ہے، ان کے اولاد جو ہے وہ آگے، یعنی کہ ان کے کلین سے آگے لوگ جو ہیں وہ بنو ہاشم کہلائے۔ اور بنو ہاشم جو تھے
یعنی کہ جناب جو ہاشم تھے، ان کا جو کام تھا ان کے ذمے، یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے پانی کی ذمہ داری جو تھی، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو پانی مہیا کریں۔ اور اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ خط و کتابت کے ذریعے جو نجاشی تھا، اور اس کے بعد جو ہے نیچے یمن اور کیسر روم جو تھے، ٹھیک ہے، ان کے جو سردار تھے، ٹھیک ہے، ان کو لیٹر لکھے، اور لیٹر لکھ کر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ قریش کے ٹیکس بھی معاف کروائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بنو ہاشم جو ہے سفر شام کے دوران جو ہے انہوں نے بنو نجار کی ایک خاتون تھی جن کا نام تھا سلمہ، ٹھیک ہے، ان سے انہوں نے نکاح کیا، اور اسی سفر کے دوران جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ جو تھی سلمہ خاتون، یہ جو ہے امید سے تھیں، اور ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عامر عرف شیبہ، یعنی کہ، اور شیبہ کا جو لفظی مطلب جو ہے اس کا معنی ہے پیدائشی بڑھا۔ ان کے سر پر چند بال پیدائشی طور پر سفید تھے، اس لیے یہ لقب دیا گیا، یعنی کہ جو ہاشم، جناب ہاشم کے جو بیٹے تھے، ان کا نام تھا عامر عرف شیبہ، ٹھیک ہے۔ تو اس یتیم بچے، یعنی کہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، جناب ہاشم کی سفر کے درمیان ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کی جو اہلیہ تھیں، یعنی کہ سلمہ خاتون، یہ امید سے تھیں، تو جب ان کا گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، یعنی کہ ہاشم کے گھر، جناب ہاشم کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام رکھا گیا عامر عرف شیبہ۔ تو عامر عرف شیبہ جو تھے یہ یتیم پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو جو ہے وہ پالنے کی ذمہ داری جو ہے جناب ان کے چچا جو تھے، یعنی کہ عامر عرف شیبہ کے جو چچا تھے، ان کا نام تھا مطلب، انہوں نے یہ ذمہ داری لی۔ تو اسی لیے جو ہے عامر عرف شیبہ جو حضور کے دادا ہیں، ان کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ اور جناب عبد المطلب یعنی کہ عامر عرف شیبہ، ٹھیک ہے، اور عامر عرف شیبہ کو مطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے چچا کے نسبت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ عبد المطلب، یعنی کہ لوگوں کہتے ہیں عبد المطلب، یعنی کہ یہ مطلب کا غلام ہے عامر عرف شیبہ، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ تو عامر عرف شیبہ جو تھے، یعنی کہ جناب عبد المطلب، ان کے 10 یا 12 بیٹے تھے۔ ان 10 یا 12 بیٹوں میں سے ایک جو بیٹا ہے، ٹھیک ہے، ان کا نام عبداللہ تھا، ٹھیک ہے، اور جناب عبداللہ جو حضور کے والد تھے، ٹھیک ہے، ان کی شادی جو ہے بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے ہوئی، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو ہے وہ ولادت سے 6 ماہ قبل جو ہے آپ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی ولادت جو ہے حضرت آمنہ امید سے تھیں جب آپ کی ڈیتھ ہوئی جناب عبداللہ کی، تو ان کے بعد جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو آپ کی ایگزیکٹ ولادت کا جو دن ہے وہ ہے 9 ربیع الاول سن یکم عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571، اور جو دن تھا وہ پیر کا تھا، اور وقت جو تھا وہ صبح کا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی بھی گفتگو ہے یہ علامہ شبلی نعمانی اور جو ہے سلمان ندوی صاحب کی جو بک ہے سیرت النبی، اس کے مطابق یہ میں نے آپ کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ تو ابھی تک کی جتنی بھی ڈسکشن تھی میری آپ کے ساتھ، اس میں نے یہ چیز ڈسکس کرنے کی اور پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح جو ہے آپ کا جو قریش فیملی جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور بنو ہاشم فیملی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور بنو امیہ فیملی جو اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کو ذرا دوبارہ سم اپ کرتا ہوں کہ حضور کا جو قبیلہ تھا وہ تھا بنو ہاشم، اور جو آپ کا خانوادہ تھا وہ تھا، سوری، آپ کا جو قبیلہ تھا وہ تھا قریش، اور آپ کا جو خانوادہ تھا وہ تھا بنو ہاشم۔ اور جب مکہ، جس کو وادی غیر سمجھا جاتا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی، یعنی ادھر اسٹیبلش ہوا، ٹھیک ہے، تو مکہ کو ایک رونق اور پذیرائی ملی۔ اس کے بعد ادھر سب سے پہلے اس مکہ کے اندر، اس جو ہے وہ ٹاؤن کے اندر سب سے پہلے ایک قبیلہ آیا جس کا نام تھا بنو جرہم، اور بنو جرہم کے قبیلے کے سردار کی بیٹی
کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ شادی ہوئی، اور حضرت ان کے جو ریلیشن سے 40 پشت نیچے ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام تھا عدنان، اور ان بزرگ یعنی کہ عدنان، ان کی نسبت کی وجہ سے ان کی جو نسل تھی وہ بنو عدنان کہلائی، اور اس بنو عدنان سے 10 پشت نیچے یعنی کہ 10 بیکس بلو ہم واز این elderly فہر بن مالک، ٹھیک ہے۔ تو ان سے یعنی کہ 10 پشت نیچے ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام تھا فہر بن مالک، فہر بن مالک جن کا لقب تھا قریش، ان کو لقب تھا قریش، اور ان کی اس لقب کی وجہ سے ان کی نسل قریش کہلائی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے چل کر جناب فہر بن مالک کی نسل سے ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام تھا قصی بن کلاب، اور جناب قصی بن کلاب جو تھے، انہوں نے کیا کیا، جو قریش فیملی کے لوگ عرب کی پوری ٹیریٹری کے اندر پھیلے ہوئے تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور لا کر مکہ کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور جناب قصی بن کلاب کے بیٹے تھے جناب عبد مناف، اور جناب عبد مناف کے دو بیٹے تھے مزید آگے، ایک کا نام تھا عبد شمس اور ایک کا نام تھا ہاشم، اور جناب عبد شمس کی اولاد جو تھی اس کے بیٹے امیہ کے نام سے، یعنی کہ جناب عبد شمس کی اولاد سے اس کے بیٹے ایک امیہ کے نام سے جو اس کی نسل جو تھی بنو امیہ کہلائی، ٹھیک ہے، جسے امیہ ڈیناسٹی جس کی آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ اور جناب عبد مناف کے جو دوسرے بیٹے تھے ہاشم، ٹھیک ہے، اس کی تسلسل یا اس نسبت کی وجہ سے پھر یہ جو خانوادہ تھا یا اس کے چشم و چراغ جو تھے، جس کے حضور آگے چشم و چراغ تھے، وہ پھر جو ہے وہ بنو ہاشم کے خانوادہ کے کہلائے، یعنی کہ یہ سارے مل کر جا کر پھر عبد مناف کی ہی جو ہے وہ شاخ میں ملتے ہیں آپس میں۔ تو جناب عبد جو ہاشم تھے، جناب ہاشم جو ہے سفر شام کے دوران جو ہے انہوں نے بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ سے جو ہے نکاح کیا، اور اسی سفر کے دوران ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ امید سے تھیں، اور ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عامر عرف شیبہ، ٹھیک ہے۔ اور اس یتیم بچے کو جو ان کے چچا تھے یعنی کہ ہاشم کے، جناب ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا، انہوں نے پالا، عامر عرف شیبہ کو جناب مطلب نے پالا، اور اسی لیے پھر عامر عرف شیبہ کو یعنی کہ عبد المطلب کہا جانا لگا، ٹھیک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ یہ عبد المطلب کا غلام ہے، یعنی کہ عامر عرف شیبہ جو ہے عبد المطلب کے غلام ہے، لیکن یہ حضور میں اصل میں جو تھے یہ ہاشم کے جو تھے یہ لگتے جگر تھے، اور جناب مطلب کے جو تھے وہ بھتیجے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جناب عبد المطلب یعنی کہ عامر شیبہ جو تھے، ان کے آگے 10 یا 12 بیٹے تھے، جن سے آگے جو ہے وہ ان میں پھر ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جناب عبداللہ جو حضور کے والد ہیں۔ تو جناب عبداللہ کی جو ہے شادی بنو زہرہ کے سردار جو تھے وہب بن عبد مناف، جن کی بیٹی حضرت جناب حضرت آمنہ جو ہیں ان سے ہوئی شادی، ٹھیک ہے۔ اور جب حضور کی جو ہے ولادت سے 6 ماہ پہلے آپ کے والد جناب عبداللہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جناب حضرت آمنہ جو تھیں وہ امید سے تھیں۔ تو اسی طرح پھر جب آپ کی ولادت ہوئی 9 ربیع الاول سن یکم عام الفیل مطابق 22 اپریل 571 بروز پیر وقت صبح جو ہے اس ٹائم آپ کا یہ جو ہے وہ ایک ٹوٹل آپ کا جو ہے وہ ہسٹوریکل ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ حضور کی پروفیٹک فیملی جو ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک اس کا جو ہے وہ ٹوٹل ایک اوور آل انالیسس تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا نام جو ہے وہ آپ کی والدہ نے جو ہے وہ احمد رکھا، ٹھیک ہے، اور آپ کے والد آپ کے دادا ابو نے جناب محمد جو ہے وہ رکھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر حضور کے بچپن کی بات کیجئے تو ابتدائی 6 ماہ تک آپ کو جو ہے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک دایا کے جو ہے وہ سپرد کر دیا گیا، اور ان دایا کا جو تعلق تھا جو ہے ان دایا کا جو نام تھا وہ تھا دایا حلیمیہ، دایا حلیمہ، ٹھیک ہے، اور ان کا جو تعلق تھا وہ قبیلہ بنو حوازن کی ایک شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو
آپ جو ہے وہ ابتدائی 6 ماہ تک جو ہے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ سے دودھ پینے کے بعد جو ہے جنا اما حلیمہ کے پاس جو ہے ان کے سپرد کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو مزید جو ہے انہوں نے پھر انہیں 2 سال تک دودھ پلایا، اور 2 سال کے بعد جو ہے اما حلیمہ آپ کو مکہ واپس لائیں، لیکن اس وقت مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے دایا حلیمہ کے اصرار پر آپ کو واپس بھیج دیا، اور پھر چنانچہ آپ نے ابتدائی 5 برس جو تھے، یعنی کہ اپنے 5 سال جو تھے صحرا ہی میں بسر کیے، ٹھیک ہے۔ تو ابن اسحاق نے جو ہے وہ اس 5 برس کی بجائے جو ہے وہ 6 برس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر سیرت ابن حشام میں دیکھیں، اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی از ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی جو لکھی ہوئی بک ہے اس کے مطابق دیکھیں تو انہوں نے یہ 5 برس ہی مینشن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ 6 سال بعد جو ہے آ، جب آپ جو ہے وہ اس پیریڈ سے واپس آئیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر آپ کی والد کی قبر کی زیارت کے لیے لے گئیں۔ آپ کا اور آپ کی والدہ کا قیام کچھ دیر جو ہے وہ یثرب میں بھی، مدینہ میں یعنی کہ رہا، جہاں آپ نے پیراکی بھی سیکھی، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ جو ہے وہ اما حلیمہ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پیریڈ کے اندر عربک لینگویج سیکھی، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ واپس آئے اور اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ یثرب اپنے والد کی جو ہے وہ قبر کے لیے گئے، تو وہاں پر جو ہے آپ نے پیراکی ایک لینگویج ہے یہ زبان بھی سیکھی۔ تو یہ بھی کہنا جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ پھر غلط نہیں ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ نے عربک لینگویج کے اوپر بھی آپ کو عبور حاصل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو پیراکی لینگویج بھی آتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کچھ عرصہ جو ہے مقام ابوا پر ٹھہرے، جہاں آپ کے ننیال قبیلہ رہتا تھا، اور یہیں آپ کی والدہ کا بھی انتقال جو ہوا۔ تو آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد جو ہے آپ کی پرورش کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے دادا کے اوپر آئی، یعنی کہ جناب عبد المطلب کے اوپر آئی۔ تو جناب عبد المطلب کی بھی جو ہے 2 سال بعد جو ہے وہ وفات ہوگی، تو 2 سال کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ساری ذمہ داری آپ کے جو ہے وہ چچا جو ہے اب چچا ابو طالب جو ہیں، جو آپ کے حقیقی چچا تھے، یعنی کہ جناب عبداللہ کے جو ہے وہ سگے بھائی تھے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر آپ کی کفالت کی جو ہے وہ ذمہ داری آئی، اور پھر مزید آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی جو ہے وہ کفالت جو ہے وہ کی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی کفالت یعنی کہ پرورش کی ذمہ داری حضرت ابو طالب جناب ابو طالب کے سپرد ہوئی، تو آپ کی ایگزیکٹ عمر جو ہے الرحیق المختوم صفحہ نمبر 106 کے مطابق آپ کی صحیح عمر جو ہے تب 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ جو ہے رحیق المختوم یعنی کہ صفحہ نمبر 106 کے بعد اگر ایک جگہ آپ سیرت النبی جو ہے بہوالا یعنی کہ سیرت ابن حشام میں بھی یہ چیز آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے ذرا مزید چلیں، یعنی کہ یہ ایک ٹوٹل آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ ارلی فیز، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک سارا سنیریو تھا۔ اب اس کے آگے اگر آپ کی ابتدائی دنوں کے اندر بات کریں تو آپ کے آکوپیشن کی بات کریں، یعنی کہ پیشے کی بات کریں، تو آپ کا جو ابتدائی پیشہ تھا وہ غلہ بانی یعنی کہ شیف ہرڈنگ تھا، ٹھیک ہے، شیف ہرڈنگ مطلب غلہ بانی تھا، ٹھیک ہے۔ آپ جناب بنو سعد کی بکریاں چرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کا سورس آف انکم یہ غلہ بانی ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی جوانی کے دور میں اگر اہم واقعات میں اگر ہم ایک نظر دیکھیں تو ہمیں ایک اہم واقعہ جو ہے وہ حرب فجار میں جو ہے وہ شرکت نظر آتی ہے، یعنی کہ پارٹیسپیشن ان حرب فجار، ٹھیک ہے۔ تو حرب فجار کیا ہے؟ حرب فجار بیسیکلی یہ ایک جنگ ہے، اور یہ جنگ کن کے درمیان تھی؟ یہ بنو کنانا جن میں قریش بھی شامل تھے، اور بنو حوازن یعنی کیس اعلان یعنی کہ بنو کنانا اور بنو حوازن، ٹھیک ہے، ان دو جو ہے قبیلوں کے درمیان ایک جنگ تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو قریش کا قبیلہ تھا یہ بنو کنانا کی طرف تھا، کیونکہ جو بنو کنانا کے لوگ تھے یہ حق پر تھے، اور اس لیے قریش کے لوگوں نے بنو کنانا کے لوگوں کا ساتھ دیا، اور اس میں حضور نے بھی شرکت جو ہے وہ کی، ٹھیک ہے۔
تو اس جنگ کو حرب فجار جو ہے وہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لڑائی کو یہ جو یعنی یہ جو واقعہ ہے ان مہینوں میں پیش آیا جن میں دین ابراہیمی اور اسلام کی روح کے مطابق جو ہے وہ لڑنا جو ہے وہ جائز نہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس واقعے کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم ایک اور مزید واقعہ کے اوپر نظر دوڑائیں آپ کی جوانی میں جو پیش آیا جو کہ اہم ہے، ٹھیک ہے، انسیڈنٹ، وہ ہے حلف الفضول، ٹھیک ہے۔ حلف الفضول کیا ہے کہ عرب کے جو قبائلی نظام میں جو تھا وہ ایک جہلانہ رسوم و عادات جو تھیں وہ سر عام تھیں، ٹھیک ہے، اور ان جہلانہ جو رسوم اور جو عادات تھیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ سرزمین عرب کا جو سکون تھا وہ درہم برہم تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ ایک پریکٹیکل اگزامپل ہمیں ایک واقعے سے بھی نظر آتی ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک مکہ میں ایک تاجر آیا، تو اس تاجر سے جو ہے آس بن وائل جو کہ مکہ کا رہائشی تھا اس نے بہت سا مال خریدا، لیکن جب اس تاجر نے قیمت مانگی تو جناب آس بن وائل نے جو ہے وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جو مقتاجر تھا وہ جو قریش کے سردار تھے ان کے پاس گیا اور ان سے مدد کا کہا کہ جناب میں آپ کے علاقے میں تجارت کے لیے آیا ہوں، اور آپ کے ہی ایک علاقے کے بندے جس کا نام آس بن وائل ہے اس نے مجھ سے مال لیا ہے اور میری پیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا میری مدد کریں اور مجھے میرے پیسے لے کر دیں۔ تو جو قریش کے سردار تھے انہوں نے جو ہے وہ اس تاجر کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ کوہ ابو کبیس، یعنی کہ یہ کوہ ابو کبیس ایک پہاڑی کا نام ہے، تو وہاں پر چڑھ گیا اور چڑھ کر اس نے مطلب جو ہے وہ واویلا اور دہائی دی اور انصاف کو طلب کیا کہ اے لوگوں، اے قریش کے لوگوں یعنی کہ مکہ کے لوگوں، مجھے جو ہے وہ یہ میرے ساتھ انسیڈنٹ واقعہ رونما ہوا ہے اور لہٰذا میرے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرو، ٹھیک ہے، اور مجھے انصاف لے کر دو۔ تو قریشی سرداروں نے جن میں آپ کے چچا یعنی کہ زبیر بن عبد المطلب، ٹھیک ہے، پیش پہ جو تھے وہ بھی اس چیز کے جو ہے وہ حامی تھے کہ ان کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے، اور وہ اس چیز کے بھی جو ہے وہ وہ ایک بڑے بصیرت والے آدمی تھے، وہ چاہتے تھے کہ جو یہ عرب کا ایک قبائلی نظام جو ہے جس کی وجہ سے یہ عرب کے اندر ایک ٹوٹل جو ہے وہ ایک انسرٹینٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ کیوس ہے، اس کیوس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے درمیان جو ہے قبیلوں کے درمیان ایک جو ہے وہ آ، ہمیں ایک ہمارا جو ہے وہ ایک ایکٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ جس ایگریمنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے تاکہ نظام جو ہے وہ ایک جس طرح ہوب اور لوگ اور روسو کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، تو یہ ایک سوشل کانٹریکٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ پیس کو انشور کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو حضور کے جو چچا زبیر بن عبد المطلب تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے قبائل جو تمام بقایا دوسرے قبائل تھے ان کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر آمادہ کیا کہ ہم سب کو مل کر جو ہے وہ ایک ایسا جو ہے وہ لو بنانا چاہیے یا ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ قبائل کے درمیان جو ہے وہ باہمی امن و سکون کو جو ہے وہ انشور کروایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حضور نے بھی شرکت فرمائی، تو اس ایگریمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بنو زہرہ بن بنو تیم اور قریش نے جو ہے وہ ان کے درمیان ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا، اور اس ایگریمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ مسافروں کی حفاظت کی جائے گی اور غریبوں کی مدد کی جائے گی اور مظلوموں کی داد رسی کی جائے گی، اور کوئی شخص ظلم کرے گا تو وہ مکہ میں نہیں رہ سکے گا۔ تو جب یہ ایگریمنٹ ہوا تو پھر اس ایگریمنٹ کے آگے جو ہے وہ آس بن وائل کو جو ہے وہ جھکنا پڑا، اس طرح پھر جو ہے وہ آس بن وائل نے جو ہے وہ اس اجتماعی فیصلے کے آگے جھکتے ہوئے پھر جو ہے اس تاجر کی جو ہے وہ رقم ادا کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا حوالہ جو ہے وہ آپ کو یہ سارا معاملات یہ قصہ جو ہے یہ آپ کو سیرت النبی جو ہے وہ صفحہ نمبر 185 سے لے کر 6 سے 185 جو ہے وہ مل جائے گا اس کے اندر، جو کہ سیرت ابن ہشام کے اندر بھی یہ چیزیں مینشن ہیں۔ تو آگے چلیں اس سے اگر یہ دو انسیڈنٹ جو کہ آپ کی جوانی میں بڑے امپورٹنٹ تھے، اب مزید آگے بات کی جائے تو
آپ کی اگر سورس آف انکم کی بات کری جائے جو ہے ابتدائی دنوں کے اندر، تو آپ کی جو سورس آف انکم تھی وہ بیسس اسپیسیفکلی ٹریڈ تھی، تجارت تھی، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جو ہے وہ اپنا تجارت آپ کا جو ہے وہ پیشہ تھا، ٹھیک ہے. آپ کا جو ذریعہ سورس آف انکم یعنی کہ ذریعہ معاش جو تھا وہ تجارت تھا، ٹھیک ہے. اور آپ نہایت کامیاب تاجر تھے، یعنی کہ آپ کی دیانتداری کی وجہ سے آپ کو الامین کہہ کر پکارا جاتا تھا. اور آپ کی اس صفت کی وجہ سے مکہ کے تاجر آپ کو بخوشی سرمایہ مہیا کرتا تھے. اور جو لوگوں کے علاوہ جو ہے آپ نے حضرت صاحب جو کہ بعد میں چل کر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان کے ساتھ بھی آپ نے کچھ جو ہے وہ عرصہ جو ہے وہ ایز اے پارٹنر جو ہے اسپینڈ کیا تجارت کے اندر. تو آپ کی اس دیانت سے اس حد تک متاثر تھے جناب حضرت صاحب، کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اسلام کو اس لیے قبول کیا لیا کہ انہیں یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں کہتے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ میں ایک وقت گزار چکے تھے. اور جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے، تو جناب حضرت صاحب نے اس لیے ایمان لیا ہے صرف اسی بات کے اوپر کہ وہ جانتے تھے کہ جب میں نے اپنی پارٹنرشپ کے اوپر جتنا بھی آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا تو آپ نے کبھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے وہ اسلام لیا ہے. تو یہ آپ کو سیرت النبی جو ہے 180 پیج جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر جو ہے وہ تجارت میں آپ نے جو ہے وہ اپنا لوہا منوایا، ٹھیک ہے. تو تجارت ہی کے سلسلے میں آپ جو ہے وہ شام کا سفر بھی کیا آپ نے، ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ تجارتی مال کی نسبت کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حضرت ختیجہ کے غلام، جو غلام میسرا جن کا نام ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ شام کی طرف جو ہے وہ گئے، ٹھیک ہے. اور جب حضرت ختیجہ کے جو غلام تھے وہ آپ کے حسن اخلاق، پاکیزہ کردار اور امانت و دیانت سے اس حد تک متاثر ہوئے، انہوں نے سارے معاملات کو آ کر حضرت ختیجہ کو بتایا کہ آپ کی سیرت کے جتنے بھی جو ہے وہ خوبصورت پہلو تھے، آپ کے حسن اخلاق کو، آپ کے پاکیزہ کردار کو، آپ کی جو ہے وہ امانت و دیانت کے بارے میں آپ کو ساری چیزیں بتائیں اور تعریفیں کی آپ کی. تو اس سفر میں حضور نے جو ہے وہ کم منافع اور زیادہ بکری کے اصول پر جو ہے وہ بہت سارا مال خریدا اور بیچا. تو آپ کو جب آپ نے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ آپ کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام نے آپ کو بتایا، تو آپ کو جو ہے وہ یہ بڑا جو ہے وہ آ، اچھا لگا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان چیزوں سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اس حد تک متاثر ہونے کہ انہوں نے آپ سے شادی کی درخواست کی، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی اجازت سے اس کو منظور کیا. اور پھر حضرت جناب ابو طالب نے ہی آپ کا جو ہے وہ نکاح پڑھایا. تو آپ کی عمر جو تھی اس وقت 25 سال تھی، اور حضرت ختیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، ٹھیک ہے. اور حضرت ختیجہ کا جو شمار ہے، ٹھیک ہے، وہ مکہ کی جو ہے وہ بااثر خاتونوں میں تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو ہے وہ پاکیزگی اور آپ کی پاکیزہ سیرت کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو مزید آگے چلتے ہیں تو حضرت ختیجہ کے ایک غلام تھے زید بن حارث، ٹھیک ہے. تو جو ہے پھر حضرت ختیجہ نے یہ آپ کو ایز اے گفٹ جو ہے تحفے میں دے دیا. تو آپ نے جو ہے وہ اس غلام کو آزاد کیا، اور آزاد کر کے جو ہے وہ اپنا بیٹا جو ہے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بنایا جناب حضرت زید بن حارث کو، ٹھیک ہے. اب آپ کی اگر آل اولاد کی بات کی جائے تو حضور کی اولاد سوائے ایک بیٹے جو ابراہیم جن کا نام ہے، وہ ماریہ قبطیہ کے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھے. بقایا جتنی بھی آپ کی اولاد تھی وہ حضرت ختیجہ کے بطن سے ہی تھی. پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا، جن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. اور بقایا فاطمہ رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ اور کلثوم رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت ختیجہ کے بطن سے ہی تھے، ٹھیک ہے. اور دونوں بیٹے جو تھے آپ کے جناب عبداللہ اور جناب ابراہیم،
ٹھیک ہے، یہ بچپن ہی میں جو ہے وہ انتقال کر گئے، اور سب بیٹیوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، اور ہجرت کی سبھی بیٹیوں نے بھی۔ لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سب باپ کی یعنی کہ حضور کی وفات سوری حضور کی زندگی میں ہی وفات جو ہے وہ فوت ہو گئی، یعنی کہ آپ کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ سوری آپ کی ڈیتھ کے بعد صرف جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ ہی جو ہے وہ آ، موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگر مزید آگے چلیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو آپ کی ایک بصیرت کا اندازہ ہمیں ایک واقعے سے ملتا ہے، یعنی کہ آپ کی ایک جو ہے وہ انسائٹ جو ایک فراست کا مظاہرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ آپ کے ایک واقعے سے ملتا ہے کہ جناب کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ وقت کے ساتھ خستہ حال ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو سبھی لوگوں نے یعنی کہ اس بلڈنگ کا اثر نو تعمیر کو جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک پتھر تھا جس کا نام حجر اسود تھا، ٹھیک ہے، اس کو جب نصب کرنے کا جو ہے وہ وقت آیا تو تمام قبائل جو تھے ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ تنازع پیدا ہوا، اور جو ہے وہ اس حد تک چلا گیا کہ تلواریں جو ہیں وہ کھینچی گئیں، اور قریب تھا کہ جناب خون کی ہولی بھی کھیلی جاتی۔ تو تاہم ایک بزرگ جن کا نام تھا محمد ابو ابو امیہ بن مغیرہ، انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا، ہم اس کے فیصلے کو جو ہے وہ خوشی سے مان لیں گے۔ تو خوش قسمتی سے اگلے دن سب سے پہلے حضور جو تھے حرم میں داخل ہوئے، تو سب جو ہے قبیلوں نے جو لوگ تھے انہوں نے بالاتفاق کہا کہ امین آ گئے، ہم اس کے فیصلے کے اوپر رضامند ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ نے سب کے جذبات کی نزاکت کا جو احساس کرتے ہوئے ایک نہایت ہی حکیمانہ جو ہے وہ فیصلہ فرمایا۔ آپ نے ایک چادر بچھائی اور حجر اسود کو اٹھایا اور اس میں رکھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے تمام قبائلی سرداروں سے کہا کہ وہ اس چادر کو پکڑ کر اٹھائیں اور اس مقام پر لے چلیں جہاں اس کو نصب کرنا درکار ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے پتھر کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر پھر جو ہے وہ نصب کر دیا۔ اس طرح پھر تمام جو قبائل تھے ان میں جو ہے وہ قتل و غارت کا ایک جو تھریڈ تھا وہ جو ہے وہ کاؤنٹر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ آپ کی عمر جو تھی وہ 35 ایئرس اولڈ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سارے معاملات میں یعنی کہ اپنی جو ہے وہ آپ نے جو آپ کی اس فراست کا جو ایک مظاہرہ تھا، یعنی کہ جو اسود کے انسیڈنٹ تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ کی ایک ٹریڈ کا آکوپیشن تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا بچپن کا ایک جو ہے وہ سارا جو ہے وہ زمانہ تھا، اس کے دوران جو تھا آپ نے جو ہے وہ اپنی صداقت و امانت کا جو ہے لوہا منوا لیا تھا، اور لوگوں نے آپ لوگ کہتے ہیں بڑے خدا ترس فیاض اور جو ہے وہ بریو اسٹیڈ فاسٹ اور مورسٹ پرسن جو لوگ آپ کو سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے پھر جو ہے وہ آگے چل کر جب اسلام کے اوپر بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسپریڈ آف اسلام، یعنی کہ مکہ میں جب آپ کو نبوت عطا کی جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر مزید جو ہے وہ آگے ایک نیا فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اس اتنی سیریز کے اندر میں آج کا لیکچر یہیں پر اینڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں بیسیکلی ہم نے آج لرن کیا کیا ہے میں آپ کے ساتھ وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس میں اسپیسیفکلی ہم نے حضور کی ابتدائی زندگی کو ڈسکس کیا ہے کہ آپ کی جو پیدائش سے لے کر اور اس سے پہلے آپ کا جو ایک پروفیٹک فیملی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی جو ایک خاندان نبوی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا جو قبیلہ ہے اور خانوادہ، اس کی ایک ہسٹری کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کو ڈسکس کرتے ہوئے پھر ہم نے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے آپ کی ولادت کے اوپر کچھ ڈسکشن کی، ٹھیک ہے، آپ کے جو ہے وہ ابتدائی بچپن کے اوپر ڈسکس کی کچھ چیزیں کہ آپ جو ہے وہ کہاں کہاں سے جو ہے وہ کن کن میجر ایونٹ سے گزرے، ٹھیک ہے، اور آپ کے آکوپیشن کے اوپر ڈسکس کی، اور آپ کی جو ہے وہ جو ہے وہ نبوت سے پہلے جو ایک میجر ایونٹس تھے ہم نے ان کا ڈسکشن ان کے اوپر اسپیسیفکلی ڈسکس کیا ہے بیسیکلی۔ تو نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم
اسپریڈ آف اسلام ایٹ مکہ، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے آہستہ آہستہ بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم اسپریڈ آف اسلام ایٹ مکہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم قریش مکہ کی مخالفت اور اس کے اسباب کو ڈسکس کریں گے، پھر جو ہے وہ مائگریشن جو حبشہ کی طرف جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، پھر جو ہے سفر طائف کا جو ایک طائف کا سفر ہے، پھر مراج النبی جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، پھر مدینہ میں جو ہے وہ جو ہے وہ سپریڈ آف اسلام ان مدینہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، پھر اسی طرح غزوات اور جس طرح ابتدا میں آپ سے میں نے ڈسکشن کی ہے وہ ساری اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور ڈسکس کرتے ہوئے اسی طرح سارے ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک انالیٹیکل ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو آج کا لیکچر یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار مائی سر۔